दूसरा खुदा। किस्त नंबर 10। ईमान के जाने के बाद मैं गांव की मस्जिद में ज़्यादा वक्त गुजारने लगा था। कॉलेज तो मैंने 1 साल पहले ही छोड़ दिया था। अब तो सारा दिन मस्जिद में गुजर जाता था। हाँ, नंबरदारों के घर के दरवाजे को देखना भी मेरा मामूल बन गया था। मैं हर रोज़ दिन में तकरीबन 20-25 बार ज़रूर इस दरवाजे को देखता जिसकी दूसरी तरफ मेरी ईमान बैठी होती थी। 8-10 मरतबा रात को मैंने दीवार फैलाने की कोशिश भी की थी, लेकिन एक बार भी कामयाब नहीं हुआ था। हर बार पकड़ा जाता और नंबरदार के नौकरों से मार खा कर आ जाता। कपड़ों और खाने का होश 1 साल पहले नहीं रहा था। अम्मी और इरम पकड़कर जो खिला देती वो खा लेता, जो वो दे देती वो खामोशी से पहन लेता। अब्बू को लगता था कि शायद कुछ ऐसा के बाद ठीक हो जाऊंगा, और वो इस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आसमान पर हर तरफ बादल छाए हुए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं बैठक की छत पर खड़ा होकर कबूतरों को आसमान पर उड़ता हुआ देख रहा था। आज़ाद परिंदों को आसमान पर आज़ादी से उड़ते हुए देख रहा था। असलम ईमान को नंबरदारों के घर से निकाल कर निकला तो मेरी नज़र ईमान के चेहरे पर पड़ गई। ईमान ने सर उठाकर बैठक की छत की तरफ देख लिया था। इसकी नज़र मेरी नज़र से मिल गई थी और मोहब्बत एक बार फिर ताज़ा हो गई थी। ईमान 1 साल तक मुझसे नहीं मिली थी और मुझसे दूर रही थी। उसे लगा शायद मैं इससे नहीं मिलूँगा, दोबारा अपनी ज़िंदगी में आ जाऊँगा और इसे भूल जाऊँगा। इसे शायद अभी मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं होगा। मोहब्बत औरत भी करती है और मर्द भी करता है। औरत जब मोहब्बत करने पर आती है तो वो अपने आप को फना कर लेती है। इसके मुकाबले में मर्द बहुत कम मोहब्बत करता है। ज़्यादातर मर्द हमेशा मोहब्बत के नाम पर धोखा ही देते हैं, लेकिन यही मर्द जब मोहब्बत करने पर आता है तो फिर वो सब कुछ भूल जाता है। ईमान अभी बहुत मासूम और कम उम्र थी। मेरी मोहब्बत की शिद्दत का इसे अंदाज़ा नहीं हुआ था। मैं बैठक की छत से ईमान के चेहरे की तरफ देखने लगा। वही सफ़ेद चेहरा और उसके ऊपर बड़ी बड़ी सब्ज़ आँखें। वो नज़रें मेरी आंखों से गुजर कर मेरे सीने को चीर देती थी। मैं ज़्यादा देर तक इसकी नज़रों की ताब न ला सका और चकरा कर वही छत पर ही गिर गया। ईमान मुझे छत पर गिरते हुए देख मेरे घर की तरफ बढ़ी, लेकिन असलम ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। ईमान सिर्फ एक लम्हे के लिए डगमगाई थी। जल्द ही वो संभल गई और असलम के साथ अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद मुझे होश आ गया और मैं जल्दी से नीचे बाज़ार की तरफ देखने लगा, लेकिन तब तक ईमान अपने घर जा चुकी थी। मैं जल्दी जल्दी छत से नीचे उतरने लगा। ईमान 1 साल से नंबरदार के घर में थी और उससे मिलने के लिए मैंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन नाकाम रहा। हर रोज़ मेरी छोटी बहन इरम मेरा पैगाम लेकर ईमान के पास जाती थी, लेकिन ईमान ने कभी भी मेरी हौसला अफजाई नहीं की थी। मैंने पता नहीं कितनी बार इससे माफ़िया मांगी थी, लेकिन वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती थी। आज यूँ सरे बाज़ार ईमान को देखकर मैं सब कुछ भूल गया था। वो असलम के घर आ गई थी और आज भी मुझसे मोहब्बत करती थी। अपनी मोहब्बत का अक्स मैंने इसकी सब्ज़ आंखों में देख लिया था। इसी मोहब्बत के अक्स को देखकर ही मैं अपने होश गंवा कर छत पर गिर गया था। अगले ही लम्हे असलम के घर के दरवाजे के बाहर खड़ा दरवाज़ा खटखटा रहा था, लेकिन जब किसी ने भी दरवाज़ा ना खोला तो मैंने एक हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा और छलांग लगाकर दीवार पर चढ़ गया। ओए असलम, ईमान को हाथ मत लगाना। मुझे दीवार पर चढ़ता देखकर असलम ईमान को मारने लगा। तवाइफ औरत, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई है। आज तुम्हें आए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए और तुम्हारे आशिक मेरे घर की दीवारें भी फलांगने लगे हैं। असलम अपना सारा गुस्सा ईमान पर निकाल रहा था। मैंने दीवार से छलांग लगाई और घर के अंदर आ गया। देख असलम, इसको हाथ मत लगाओ। मैं तुम्हारे हाथ तोड़कर तुम्हारे सामने रख दूँगा अगर तुमने ईमान को हाथ भी लगाया। मैं ईमान और असलम के दरमियान आ गया। असलम ईमान को छोड़कर मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। क्यों? क्या करेगा? वो मेरी बीवी है और जो मेरा दिल कहेगा मैं वही करूँगा। तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? असलम ने मुझे गिरेबान से पकड़ते हुए कहा, तुम मेरे घर की दीवार फलांग कर आए हो। ये शरीफों का घर है, कोई कोठा नहीं है। असलम, जो कहना है कहो। लड़ना है या मरना है, जो दिल करता है करो, लेकिन मेरी ईमान को कुछ ना कहो। अगर इसको हाथ लगाओगे तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने चीखते हुए कहा तो इसने 3-4 थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारे और मुझे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया और ख़ुद ईमान को बालों से पकड़ लिया। वो ईमान को गालियाँ देने के साथ साथ मार भी रहा था। मैं एक बार फिर ज़मीन से उठा और असलम को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे उम्र और जसामत में कई गुना बड़ा था। इसने ईमान को छोड़ा और मुझे पकड़कर मारना शुरू कर दिया। उधर सेन में ही एक बड़ी सी लाठी पड़ी थी। इसने वो लाठी उठाई और हम दोनों को ज़मीन पर पड़े ही मारना शुरू कर दिया। वो गुस्से में गालियाँ भी दे रहा था और लाठियाँ भी मार रहा था। मैं ईमान के आगे होकर इसे बचाने की कोशिश कर रहा था। जब वो मारते मारते थक गया तो इससे लाठी ज़मीन पर फेंकी और ईमान को बालों से पकड़कर ऊपर उठा लिया। वो इंतहाई बेदर्दी से ईमान के बाल खींच रहा था और इसे थप्पड़ मार रहा था।
ایمان تکلیف کی شدت سے چلا رہی تھی۔ مجھ سے ایمان کی تکلیف دیکھی نہ گئی اور میں جلدی سے زمین سے اٹھا اور گھر سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ دروازے کی اندرونی کنڈی کھول کر میں باہر بازار میں آ گیا۔ جگہ جگہ لاٹھی سے پڑنے والی چوٹوں کی وجہ سے مجھ سے صحیح طرح چلا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن جیسے تیسے کر کے میں اپنے گھر آ گیا۔ گھر والے سب ایک کونے میں بیٹھے گپ شپ کرنے میں مصروف تھے۔ کسی نے بھی میری طرف دیکھنے کی زحمت نہ کی، اس لیے کسی کو بھی میری چال کی لنگڑاہٹ نظر نہ آئی۔ میں خاموشی سے اندر کمرے میں چلا آیا۔ ابو کے سوٹ کیس کے اندر اسلحہ پڑا ہوتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس لیے سیدھا اسی سوٹ کیس کے پاس گیا اور اسے کھول کر اندر سے ایک پسٹل نکال کر اس کی گولے وغیرہ چیک کی اور اسے قمیص کے نیچے چھپا کر باہر آ گیا۔ میں اسی خاموشی کے ساتھ ہی گھر سے باہر آ گیا، گلی کراس کی اور واپس ایمان کے گھر کے باہر آ گیا۔ دروازہ کھلا ہی تھا اور اسلم ابھی تک ایمان کو مار رہا تھا۔ ایمان رو رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر اسلم پر اس کی چیخوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ بدستور اسے مارے جا رہا تھا۔ اسلم، ایمان کو چھوڑ دے۔ میں نے گرجدار آواز سے اسلم کو مخاطب کیا اور پسٹل نکال کر کاک کر لیا۔ کیوں؟ تمہاری بہن لگتی ہے یہ کتیا؟ اور یہ پسٹل پکڑی ہے نا، اسے چلانا بھی آتا ہے نا؟ اسلم نے ابھی تک ایمان کے بال پکڑے ہوئے تھے۔ اسلم، محبت کرتا ہوں اس کتیا سے، کتا ہوں اس کا، درمیان سے ہٹ جا ورنہ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ تم نے پاگل کتے تو وہ دیکھے ہوں گے، آج اس کتے کو بھی دیکھ لو، میں نے غراتے ہوئے کہا۔ نہیں راضی، کچھ بھی مت کرنا، میں ٹھیک ہوں، تم خدا کے لیے چلے جاؤ یہاں سے۔ ایمان کو میری آنکھوں سے نکلنے والے انگارے نظر آ گئے تھے، اس لیے وہ مجھے گھر سے چلے جانے کا کہنے لگی۔ نہیں ایمان، آج تمہارا یہ کتا کہیں نہیں جائے گا، مارنا ہے یا مر جانا ہے، لیکن تجھے چھوڑ کر نہیں جانا۔ چھوڑ دے اسلم، ایمان کو اور میرے سامنے کھڑا ہو کر دکھا، میں نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، لیکن اسلم پر میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے بدستور ایمان کے بال پکڑے ہوئے تھے۔ کیوں، کیا کرے گا؟ فائر مارے گا مجھے؟ ہاں فائر مارے گا بیٹا، فائر مارنے کے لیے ہمت چاہیے، اتنا بڑا دل چاہیے ہوتا ہے کسی کو مارنے کے لیے۔ اس نے ایمان کے بال چھوڑے اور ہاتھ سے بڑا ہوتا اشارہ کرتے ہوئے بولا، نہ راضی، نہ کچھ مت کرنا، بس خاموشی سے چلے جاؤ۔ ایمان زمین پر گر گئی تھی، لیکن وہ جلدی سے اٹھ کر مجھے منع کرنے لگی۔ اسلم نے ایمان کو پکڑ لیا اور زمین پر گرا کر لاتوں سے مارنے لگا۔ اسلم بے دردی سے اس کی پسلیوں میں ٹانگیں مار رہا تھا اور ایمان اپنے دانتوں کو مضبوطی سے دبا کر اپنی چیخوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اگر اس کی ایک بھی چیخ نکل گئی تو میں نے اسلم کو فائر مار دینا ہے اور پھر ساری زندگی جیل میں گزار دینی ہے۔ وہ اپنی اذیتوں کو میرے لیے برداشت کر رہی تھی۔ میری برداشت ایمان کو مار کھاتے ہوئے دیکھ دیکھ کر ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اسلم، میں زوردار آواز کے ساتھ چیخا تو اس نے ایمان کو چھوڑا اور میرے طرف متوجہ ہو گیا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ مجنوں کو درد ہو رہا ہے؟ بچے ادھر دو، پسٹل مجھے دو، یہ بچوں کے کھیلنے کی چیز نہیں۔ وہ ایمان کو چھوڑ کر میری طرف بڑھنے لگا۔ سوری ایمان، کتے نے آج کاٹ لیا ہے۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹا، پسٹل کو اسلم کے سینے طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ٹھا، راضی، پستول اور ایمان کی چیخنے کی آواز ایک ساتھ آئی۔ گولی پسٹل سے نکلی اور اسلم کے بازو کو چیرتے دوسری طرف نکل گئی۔ وہ زمین پر گر گیا۔ کھلونے پسٹل اور اصلی پسٹل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اصلی پسٹل بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے اور جب گولی چلتی ہے تو اس کا پیچھے کی اچھا خاصا جھٹکا لگتا ہے۔ جب گولی پسٹل سے نکلی تو پسٹل نے پیچھے کی جھٹکا کھایا اور میرے ہاتھوں سے نکل کر زمین پر گر گیا۔ نیوٹن کا عمل اور رد عمل والا قانون شاید قدرت نے میرے لیے ہی بنایا تھا۔ اگر پسٹل میرے ہاتھوں سے نہ گرتی تو میں نے دوسرا اور تیسرا فائر بھی مار دینا تھا اور اسلم ادھر ہی مارا جاتا۔ شاید قدرت نے ابھی اس کی عمر مزید لکھی ہوئی تھی۔ پسٹل کے صرف ایک ہی گولی نے اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گولی نے اس کے پورے بازو کو چیر کر رکھ دیا تھا اور وہ زمین پر پڑا اذیت سے تڑپنے لگا۔ نہیں راضی نہیں، اف خدایا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ اسلم کو زمین پر تڑپتے دیکھ کر ایمان پاگل ہو گئی اور اس نے اٹھ کر مجھے گریبان سے پکڑ لیا۔ راضی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ مار دیا اسلم کو؟ اس نے ایک ہاتھ سے میرا گریبان پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے میرے چہرے پر تھپڑ مار رہی تھی۔ راضی، تو نے اور اپنی، ہم دونوں کی زندگی ہی تباہ کر دی۔ وہ اونچی آواز میں روتے ہوئے لگاتار مجھے تھپڑ مار رہی تھی اور میں اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑا ایمان کے تھپڑ کھا رہا تھا اور ساتھ آسمانوں سے بھی اوپر بیٹھا ہوا خدا شاید ہم دونوں کی بے بسی کو دیکھ رہا تھا۔ شیکسپیئر نے ٹھیک ہی لکھا تھا، دنیا ایک سٹیج ہے اور ہم سب اسٹیج پر آ کر اپنا اپنا ڈرامہ دکھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بہاولپور کے اس دور افتادہ ریگستانی گاؤں میں بھی اسٹیج لگی ہوئی تھی اور اس اسٹیج پر 3 کریکٹر اپنا اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ ایک زمین پر پڑا درد کی اذیت سے تڑپ رہا تھا اور 2 ایک دوسرے کی محبت کی اذیت سے تڑپ رہے تھے۔ میں اور ایمان دونوں ہی تڑپ رہے تھے اور میری اذیت اس گولی کھائے ہوئے اسلم سے بھی زیادہ تھی۔ پسٹل کے آواز سن کر سب سے پہلے میرے گھر والے ہی اسلم کے گھر پہنچے۔
اور اسلم کو زمین پر تڑپتے اور ایمان کو میرا گریبان پکڑے مارے جاتا دیکھا تو وہ ساری بات ہی سمجھ گئے۔ اتنی دیر میں نمبردار کے گھر سے ملازم اور دوسرے لوگ بھی آ گئے۔ انہوں نے جلدی سے اسلم کے بازو پر پٹی باندھ کر اس کا خون روکا اور اسے نمبردار کے بڑے بیٹے کے حوالے کر دیا، جو اسے لے کر اڈے پر موجود کلینک لے گیا۔ نمبردار بھی گھر میں ہی تھا اور اس کو سارے واقعے کا پتہ چل گیا تھا۔ اس نے اپنی کار نکالی اور تھانے کی طرف چل پڑا۔ وہ تھانے میں رپورٹ لکھوانے گیا تھا۔ گاؤں میں چاہے جتنی بھی لڑائی ہو، پولیس کبھی بھی نمبردار کی اجازت کے بغیر گاؤں میں نہیں آتی تھی۔ گاؤں کے سارے معاملات نمبردار اور پھر پنچایت حل کرتی تھی، لیکن معاملہ اگر آسیہ زیار یا قتل وغیرہ کا ہوتا تو پھر پولیس دخل اندازی ضرور کرتی۔ کیونکہ اسلم کو فائر لگا تھا، اس لیے نمبردار اس کی رپورٹ لکھوانے خود تھانے چلا گیا۔ مجھے نمبرداروں کی حویلی کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میں حویلی کے سندھیرے کمرے کے ایک کونے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ آنے والے حالات کا ڈر مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن چہرے پر ایک بھی پشیمانی کی لکیر نہیں تھی۔ اس نے میری ایمان کو مارا تھا، اس کو گالیاں دی تھی اور اسے کتیا کہا تھا، تو پھر اس محبت کا کیا فائدہ جو اپنے محبوب کو مار کھاتے دیکھ کر خاموش رہ جاتی۔ لوگ تو محبت کے لیے جان سے بھی چلے جاتے ہیں، تو پھر بھی ایمان کی محبت کی خاطر پھانسی پر چڑھ جاؤں گا۔ مجھے صرف ایمان کی فکر ہو رہی تھی۔ مجھے اگر پھانسی ہو جاتی تو میرے بعد میری ایمان کا کیا ہوتا، یہی فکر مجھے ستائے جا رہی تھی۔ 2-3 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ پولیس بھی آ گئی اور مجھے کمرے سے باہر نکال لیا۔ باہر چوک میں میرے ابو اپنی برادری کے ساتھ کھڑے تھے اور مجھے نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ تقریباً پورا گاؤں ہی ادھر چوک میں اکٹھا ہو گیا تھا۔ جی انسپکٹر صاحب، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ دیکھ لو، یہ تو بھی بچہ ہے اور اسلم بچ بھی گیا ہے، اب آپ کی مرضی، جو آپ بہتر زیادہ جانتے ہوں۔ نمبردار نے ایسے کہ انسپکٹر کہتے ہوئے کہا تو ایسے ہی تھوڑا سا چوڑا ہو گیا۔ نمبردار صاحب، اسلم تو بچ گیا ہے، لیکن پھر بھی عدالتی کارروائی تو ہوگی ہی نا، ہمیں گرفتاری تو کرنی ہی ہے، رپورٹ لکھی ہے اس لیے ہمیں اوپر جواب دینا ہے۔ انسپکٹر نے مکاری سے کہا، سر جی یہ تو بھی بچہ ہے، اگر تھانے چلا گیا تو آپ کو پتہ ہے اس بیچارے کی ساری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ آپ کچھ مہربانی کریں، میں اسلم کا معاملہ دیکھ لوں گا، آپ تھوڑے بہت پیسے لے کر بچے کی جان چھوڑ دیں۔ نمبردار نے انسپکٹر کو کہا تو وہ سوچنے لگا، نہیں نمبردار صاحب، معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں پرچہ ابھی بھی کسی کا نام نہیں، میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ بچے کی جگہ پر اس کے باپ ریاض کو لے جا سکتا ہوں، پرچہ اس کے نام پر کاٹ دوں گا۔ اسلم چونکہ بچ گیا اس لیے کل تک ریاض بھی تھانے سے باہر آ جائے گا، ایک رات ان کو تھانے میں رکھنا ہی پڑے گا۔ انسپکٹر پیسہ بنانے کے چکر میں تھا، اگر وہ ابو کو تھانے لے جاتا تو پھر ہم سے اپنی مرضی کی رقم نکلوا سکتا تھا۔ یہی پاکستانی معاشرے کا کالا چہرہ ہے۔ ہمارے حکمران تو صرف روڈ اور پل بنانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن مختلف محکموں کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری کوئی نہیں اٹھاتا۔ اسی لیے پاکستان میں فوج کے علاوہ شاید ہی کوئی ایسا ادارہ ہو جہاں رشوت اور سفارش نہ چلتی ہو۔ ٹھیک ہے انسپکٹر صاحب، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، اور میرے بچے کی بجائے میرے نام پر پرچہ کاٹ دیں۔ ابو نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو انسپکٹر مان گیا۔ انہوں نے ابو کو پولیس وین میں بٹھایا اور انہیں لے کر تھانے چلے گئے۔ میں اب آزاد ہو گیا تھا، اس لیے خاموشی سے اپنا گھر آ گیا، جہاں ہر کوئی نفرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ امی طاہر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ بھائی جان اب کیا کرنا ہے؟ آپ طارق کو لے کے پیچھے تھانے چلے جاؤ، کوشش کرے کہ رات تک ریاض گھر آ جائیں۔ امی کے چہرے پر پریشانی سے لکیریں سی بن گئی تھی۔ جی بھابھی، میں کوشش تو ضرور کروں گا۔ رضوان نے فائر اسلم کو مار کر اچھا تو نہیں کیا، اور نمبردار بھی ہمارے خلاف ہے، وہ اپنی پوری طاقت لگا دے گا اگر ریاض بھائی کو تھانے سے باہر نہیں نکلنے دے گا۔ ہم غریب لوگ ہیں، کہاں تک اس کا مقابلہ کریں گے؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ سرپنچ کو بھی ساتھ لے جاؤں گا، شاید کچھ کام بن جائے، آپ دعا کرنا۔ طاہر نے فکر مندی سے کہا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بھائی جان یہ کچھ زیورات ہیں میرے، اور ان کے کانوں کی بالیاں بھی ہیں، اب ان کو بیچ کر پیسے اکٹھے کر لینا۔ امی نے سونے کی ایک چھوٹی سی پوٹلی طاہر کو پکڑاتے ہوئے کہا، جی بھابھی اب پیسوں کی ضرورت تو پڑے گی ہی، میرے گھر کے حالات بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اگر تھانے میں دینے کے لیے پیسے تو چاہیے نا۔ طاہر نے امی کے ہاتھ سے پوٹلی لی، اسے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ طارق بیٹا اندر سے دوسری رقم بھی لے آؤ۔ امی نے طارق بھائی سے کہا تو اس نے رقم اٹھائی اور طاہر کے ساتھ گھر سے چلا گیا۔ مجھے اچانک پیٹ میں درد سا ہونے لگا، شاید یہ بھوک کی وجہ سے تھا۔ میں خاموشی سے اٹھا اور امی کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ امی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دو۔ میں نے بے تاثر چہرے کے ساتھ امی سے کہا تو وہ خاموشی سے میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ امی بھوک لگی ہے، ارم بھائی کو کھانا دو، اسے بھوک لگی ہے۔ امی نے ارم سے کہا تو وہ خاموشی سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ بھائی کھانا کھا لو۔ ارم نے ایک چھوٹی سی کٹوری میں سالن رکھا، اس کے ساتھ ایک روٹی دے دی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے روٹی سالن پکڑا اور کھانے لگا۔ ارم اٹھ کر امی کے پاس چلی گئی تھی۔ میں نے کھایا اور اندر کمرے میں ایک طرف رکھی چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ پیٹ کے درد میں کچھ افاقہ ہو گیا تھا، اس لیے
تھوڑی ہی دیر میں سو گیا۔ راضی تم نے اپنی اور میری ہم دونوں کی زندگی تباہ کر دی۔ اچانک ایمان کے چیخنے کی آواز آئی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ ایک چھوٹا سا خواب تھا، لیکن اس خواب نے مجھے ایک بار پھر بے چین کر دیا۔ میں جلدی سے چارپائی سے اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اسلم کے گھر کو باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ میں تالے کو دیکھ کر نمبردار کے گھر کی طرف چل پڑا اور ان کے دروازے پہ پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ دروازہ نمبردار کے ایک نوکر نے کھولا۔ میں نے اسے ایمان کو بلانے کا کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے زبردستی گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کی تو ان کے مزید ملازم آ گئے اور انہوں نے مجھے 3-4 تھپڑ رسید کیے اور دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ میں غصے سے انہیں گالیاں دیتے ہوئے اٹھا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ میں ایک بار پھر پسٹل لینے گیا تھا۔ جب میں ایمان کے لیے کسی ایک کو فائر کر سکتا تھا تو پھر میں سب کو مار سکتا تھا۔ گھر میں داخل ہو کر میں سیدھا اسی اسلحے والے سوٹ کیس کے پاس گیا۔ سوٹ کیس کھولا تو اندر سے خالی تھا۔ ابو نے اسلحہ صبح ہی کسی اور جگہ چھپا دیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح دائیں ہاتھ مارنے لگا، لیکن مجھے کہیں بھی کوئی اسلحہ نہیں ملا۔ میں نے گوشت کاٹنے والی ایک بڑی سی چھری اٹھائی اور دوبارہ نمبرداروں کے گھر کے سامنے آ گیا۔ میرے ہاتھ میں چھری دیکھ کر نوکر ایک بار تو پریشان ہوئے، لیکن پھر وہ سب ایک ساتھ مجھ پر جھپٹ پڑے۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے چھری چھین لی اور پھر سب مل کر مجھے مارنے لگے۔ میں مسلسل ان سے مار کھا رہا تھا، لیکن وہاں سے جا نہیں رہا تھا۔ میں نے جب ایک بار ایمان سے ملنے کا ارادہ باندھ دیا تھا تو پھر آج ایمان سے ملے بغیر نہیں جانا تھا۔ نوکر مجھے مارتے مارتے تھک گئے اور میرے سارے کپڑے خون سے تر ہو گئے تھے۔ میرے جسم سے نکلنے والے خون نے ان نوکروں کے کپڑوں کو بھی رنگین کر دیا تھا۔ چلا جا رضوان یار، کیوں فضول میں ایک شادی شدہ لڑکی کی خاطر اپنی اور اپنے خاندان کی عزت مٹی میں رول رہا ہے۔ نمبردار کا بڑا بیٹا بازار میں کھڑا ہے، مجھے مار کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب نوکر مجھے مارتے مارتے تھک گئے تو اس نے آگے بڑھ کر مجھے پکڑ لیا تھا۔ رضوان، اتنی بھی کیا محبت ہے؟ تمہارا باپ تھانے میں بند ہے، دیکھ لو، آج اکیلے ہی مار کھا رہے ہو۔ کدھر گئے تمہارے بھائی اور تمہاری برادری؟ آج کوئی بھی تمہاری مدد کو نہیں آیا ہے۔ جاؤ اپنے باپ کو تھانے سے نکالنے کی فکر کرو یار، اس لڑکی کے چکر میں پڑھ کر کیوں اپنی زندگی تباہ کر رہے ہو؟ نمبردار کے بیٹے نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بڑی دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ یار یہی تو محبت ہے، بس ایک بار ایمان کا چہرہ ہی دکھا دو۔ میں ایک بار ایمان کو دیکھنا چاہتا ہوں، صرف ایک بار پلیز۔ میں نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں رضوان، ابھی اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ میں نے زمین پر بیٹھ کر اس کے پیر پکڑ لیے۔ میں ایمان کے بغیر نہیں رہ سکتا یار، بس ایک بار، صرف ایک بار اس کا چہرہ دکھا دو۔ میں اس کے پاؤں پکڑے زمین پر بیٹھا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے کچھ سوچا اور پھر گھر کے اندر چلا گیا۔ اس کے پاؤں میرے ہاتھ سے نکلے تو میں وہیں سجدے کی حالت میں زمین پر بیٹھ گیا۔ میرا ماتھا زمین پر ٹکا ہوا تھا اور میں خدا سے ایمان کی زندگی کے سکھ مانگ رہا تھا۔ راضی، ایمان کی نحیب سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں نے نظر اٹھا کر نمبرداروں کے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایمان نمبردار کے بیٹے کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ گھر کے اندر جا کر ایمان کو لے آیا تھا اور اب دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے ہم دونوں کے وصل کے لمحات دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا۔ راضی، ایمان آہستہ آہستہ چلتی میرے پاس آ کر رک گئی تھی اور اس نے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنا شروع کر دی۔ راضی یار، میں پاگل تھی، بیوقوف تھی، جو انجانے میں تجھ سے دل لگا بیٹھی۔ میں تو محبت کو بہت آسان سمجھتی تھی، لیکن جتنا درد میں نے اس محبت میں محسوس کیا ہے شاید ہی کسی اور نے محسوس کیا ہو۔ پھر بھی مجھے تم سے محبت ہے۔ مجھے معلوم ہے اس دنیا میں ہم دونوں کا ملن کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن قیامت والے دن میں خدا سے تجھ کو مانگ لوں گی۔ چلو ایمان، اب بس کرو، گھر کے اندر چلو۔ اگر ابو اچانک آ گئے تو وہ ناراض ہوں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ بعد میں بھی تم دونوں کو ملا دوں۔ ابھی گھر چلو۔ نمبردار کے بیٹے نے ایمان کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر گھر کے اندر چلا گیا۔ میں نے ایمان کو دیکھ لیا تھا، اس لیے چپ چاپ گھر آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد طارق بھائی اور تایا ابو بھی خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے۔ تھانے دار نے لوگوں سے پیسے تو سارے لے لیے تھے، لیکن ابو کو گھر نہیں بھیجا تھا۔ انہوں نے آج رات تھانے میں ہی گزارنی تھی۔ دوسرا دن اور رات بھی ایسے ہی گزر گئی، لیکن ابو گھر واپس نہیں آئے۔ دن ایک ایک کر کے گزر رہے تھے اور ہمارے ڈیرے پر موجود تمام جانور ایک ایک کر کے بک رہے تھے۔ تھانے میں پولیس والے ابو کو مارتے بھی تھے اور ہمارے گھر والے پولیس والوں کی مار سے ابو کو بچانے کے روزانہ پیسے دے رہے تھے۔ ابو کا کیس اب عدالت میں چلا گیا تھا، جہاں ان پر اقدام قتل کا مقدمہ تھا اور اس کی ضمانت ملنا بہت مشکل ہوتی ہے۔ ڈیرے پر موجود تمام جانور ابو کو باہر نکالنے کے چکر میں بک گئے تھے، لیکن پھر بھی ابو پچھلے 10 دن سے تھانے میں بند تھے۔ گھر کے تمام افراد مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ وہ گھر کے سارے حالات کا ذمہ دار مجھے سمجھتے تھے اور یہ حقیقت بھی تھی۔ آج میری وجہ سے پورے گاؤں میں ہم لوگوں کی عزت مٹی میں مل گئی تھی۔ میرے بھائی گھر سے باہر نکلتے تو گاؤں والے ان کو تانے دیتے تھے۔